अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने डिजिटल चैनल के ऊपर आपको खुश आमदीद कहूँगा। आप हैरान हो रहे होंगे कि मैं आज अपने स्टूडियो में मौजूद हूं, लेकिन फ्रेम डिफरेंट है। इसकी वजह यह है कि मैं ये वीडियो खुद रिकॉर्ड कर रहा हूं, मेरी टीम साथ मौजूद नहीं है। आज उनको मैंने किसी और ड्यूटी के ऊपर लगाया हुआ है। तो बेसिकली हमने एक पॉडकास्ट रिकॉर्ड किया हुआ है। मैंने कल भी इसका जिक्र किया था मरीम औरंगज़ेब साहिबा के साथ, तो उसके ऊपर इस पर काम हो रहा है और इंशाल्लाह इतवार की दोपहर 12 बजे आप वो पॉडकास्ट जो है वो देख सकेंगे। लेकिन खबरें बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलप हुई हैं पिछले तकरीबन 12 घंटे में, और अक्रॉस द स्पेक्ट्रम, मतलब नवाज शरीफ साहब, इमरान खान साहब, चीफ जस्टिस इस्टेब्लिशमेंट, सबके हवाले से जो है बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं। तो एंड तक आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अच्छा जी, जल्दी जल्दी मैं खबरें शामिल करूंगा। एक तो नवाज शरीफ साहब जो हैं वो अमेरिका के दौरे के ऊपर गए हुए हैं और कबूतर कुछ खबरें वहाँ से लेकर आया है। एक तो वहाँ पे उन्होंने पार्टी के कारकुनों से, वर्करों से जो है वहाँ पे मुलाकात की है, और जब वो ये मुलाकात कर रहे थे तो उनकी कुछ गुफ्तगू जो है वो कुछ लोगों ने फ़ोन के ऊपर भी रिकॉर्ड की, वो भी बाहर आई है। तो उस गुफ्तगू के अंदर जो है वो एक तो उन्होंने पुराने गिले शिकवे किए कि जनाब मेरे साथ ज़्यादती की गई और मुझे इस तरह निकाला गया, और हम मुल्क जो है वो तरक्की करने लगा था लेकिन मुझे इस तरह निकाल दिया गया। एक तो वो गिले शिकवे उन्होंने किए, लेकिन साथ ही साथ एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात उन्होंने की और उन्होंने कहा कि जनाब ये PIA जो बिक रही है, तो मेरी मरीम नवाज़ से बात हुई और मरीम नवाज़ का ये कहना था कि शायद ये हमें ले लेनी चाहिए। हमें से मुराद पंजाब गवर्नमेंट, मतलब शरीफ खानदान नहीं, इवन तो शरीफ खानदान ले सकता है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि पंजाब गवर्नमेंट, या फिर एयर पंजाब करके जो है हमें कोई नई एयरलाइन जो है शुरू करनी चाहिए जो बेसिकली पंजाब से जो है वो फ़्लाइट्स को ऑपरेट करे, और मुख्तलिफ उसके लोकल, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल रूट्स भी जो हैं वो होने चाहिए। खैर, अब मेरा ख्याल में इसकी ज़रूरत नहीं है। आपके पास पहले ही बहुत काम है। अगर आप वही काम संभाल लें पंजाब के हवाले से, मतलब मिसाल के तौर पे स्मॉग की वजह से लाहौर का इतना बुरा हाल हुआ है, बल्कि मैं बार बार ये बात कर रहा हूँ कि आज लाहौर के अंदर रिकॉर्ड जो है वो पोल्यूशन हुई है। मतलब 1000 से भी ऊपर जो है वो AQI नंबर उसका गया है, एयर क्वालिटी इंडेक्स नंबर जो है वो 1000 से ऊपर भी गया है। लेकिन इसके बावजूद जो है वो पंजाब गवर्नमेंट जो है आउटडोर इवेंट्स कर रही है। मैं अभी देख रहा था एक आउटडोर इवेंट भी जो है वो मुनक़िद किया जा रहे हैं। तो ऐसे मौके पे के ऊपर जब आपको एक्चुअली चीज़ें बंद करनी चाहिए, आप बैठ के ये काम कर रहे हैं, तो इस पे ध्यान दे दीजिए। उसके बारे में मेरे ख्याल में इतनी अभी एयरलाइनें ना ही लीजिए तो बेहतर होगा। और अगर आपने लेनी भी थी, जिस तरह ये KP गवर्नमेंट ने ये कल इनका एक लेटर आया था, तो अगर आपने करना ही था कि आप ये पहले कर लेते जब बिडिंग प्रोसेस जब चल रहे थे। मेरे ख्याल में जब उनको पता लगा ना, अच्छा ये तो 10 अरब की बोरी लगी यार, इससे ज़्यादा तो हम भी ले सकते थे। बात सिर्फ 10 अरब से ऊपर की नहीं है, बात उसके ऊपर जो कर्जा चढ़ा हुआ है आपने वो भी फिर पे करना है बाद में, वो भी लाइबिलिटी के अंदर ही आता है। तो अच्छा, नून लीग के हवाले से एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर जो है वो नवाज शरीफ साहब के हवाले से ये भी आ रही है कि अमेरिका के अंदर उनका जो स्केड्यूल है उससे बड़ा सीक्रेट रखा जा रहा है, उसको बताया नहीं जा रहा, जर्नलिस्ट को भी जो है वो इन्फॉर्म ज़्यादा नहीं किया जा रहा, और बताया जाता है कि उसको शक इस बात का है कि कहीं ऐसा ना हो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो है वो एहतजाज शुरू हो जाए, और जिस तरह काजी फ़ाइज़ साहब के खिलाफ हुआ या नवाज शरीफ साहब के खिलाफ जो है उनके अपने लंदन के अपार्टमेंट्स के बाहर जो एहतजाज होता है, तो कहीं ये ना हो कि अमेरिका के अंदर भी जो है यही शुरू हो जाए। तो उनके स्केड्यूल को जो है बहुत छुपाया जा रहा है। तो साथ ही साथ जहाँ तक कि मुझे खबर आई है कि जो एम्बेसी के लोग हैं, जो पाकिस्तानी एम्बेसी के लोग हैं, उन तक भी ये स्केड्यूल जो है वो ज़्यादा लोगों तक शेयर नहीं किया जा रहा, इसी डर से कि कहीं लीकेज ना हो जाए। क्योंकि इवन बरतानिया के हवाले से भी ये कहा जाता है कि शक का इजहार किया जाता है चंद लोगों की जानिब से कि शायद पाकिस्तानी एम्बेसी के अंदर भी चंद ऐसे लोग मौजूद हैं जो PTI को काफ़ी फेवर करते हैं, तो इसलिए वो स्केड्यूल भी जो है वो ज़्यादा शेयर नहीं किया जा रहा। अब आ जाए ज़रा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ, तो जनाब उस एंड से खबरें ये आई हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पेशावर में 8 नवंबर का जो जलसा था पेशावर का, उसे अब मनसूख कर दिया है, और अब खबर ये आ रही है कि स्वाबी के अंदर जो है वो 9 तारीख को वो जलसा करने जा रहे हैं, 9 नवंबर को अब वो ये जलसा करने जा रहे हैं, और वहाँ पे एक टेंट सिटी बताया जा रहा है कि लगाई जाएगी। गड्ढापुर साहब बेसिकली आज इमरान खान साहब से मिले थे और मिल के बड़े चार्ज होके बाहर आए। कभी कभार तो मुझे लगता है कि गंडापुर साहब जो है ना, उनकी चार्जिंग जब कम हो जाती है, तो जिस तरह मोबाइल फ़ोन आप चार्जर के साथ लगाते हैं ना, तो गंडापुर साहब भी जो है जब वो जाके इमरान खान साहब से मिलते हैं तो चार्ज होके फिर बाहर आते हैं। तो आज भी जो है वो गंडापुर साहब की मुलाकात हुई और वो चार्ज होके बाहर आए। बाहर आके उन्होंने जो है जो गुफ्तगू की, एक तो उन्होंने कहा कि बानी से दोबारा जेल में नारवा रवैया रखा गया तो काबिल बर्दाश्त नहीं है, दोबारा प्लान बनाया हुआ है, अब इस हुकूमत से जान छुड़ानी पड़ेगी। 9 तारीख को स्वाबी में इज्तिमा रखा है जहाँ लाएअमल और आखिरी कॉल देंगे। पुरअमन रहने पर जो रवैया हमसे इख्तियार किया गया वो नाकाबिल बर्दाश्त है, अब हम अपने हकूक लेकर ही वापस जाएंगे। 9 नवंबर को स्वाबी में मोटरवे पर जलसा होगा। उन्होंने कहा अब जो कॉल देंगे वो फाइनल होगी, कफन बांध कर निकलेंगे।
کیونکہ پرم رہ کر بہت مارے کھالی ہیں، فائنل کال دے کر نکلوں گا تو یہ سمجھ جاؤ کہ گھر واپس نہیں آنا. یہ فیصلہ سازوں سمیت یہ سب کو وارننگ ہے، اگر یہ ہمیں کاؤنٹر کرنے کے لیے اسٹریٹجی بناتے ہیں تو ہم بھی بنائیں گے. ایک کیس میں ضمانت کراؤ، دوسرے میں اندر کر دیتے ہیں. میرے اوپر 9 مئی کو 6 اضلاع میں توڑ پھوڑ کے مقدمے ہیں. کیا میں ایک وقت میں 6 اضلاع میں توڑ پھوڑ کر رہا تھا؟ کے پی ہاؤس میں جو کچھ کیا گیا اس کا حساب دینا پڑے گا. وہ میری پراپرٹی ہے اور اس پر دھاوا بولا گیا. کے پی ہاؤس سے میرا موبائل اور اسلحہ لے گئے تھے، جبکہ گاڑی بھی توڑی. ان کو موبائل چاہیے تو رکھ لیں، موبائل پہلے ہی خالی کر دیا تھا، یہ خالی سکرین دیکھ رہے ہوں گے. تو گنڈا پور صاحب جو ہے وہ جناب کفن باندھنے کی باتیں کر رہے ہیں اور فائنل کال دینے کی باتیں کر رہے ہیں کہ اب کی مار جسے کہتے ہیں نا، وہ اب کی مار. گنڈا پور صاحب جو ہے نا وہ مطلب ایک ایسے لڑکے ہیں، محلے کے ایسے لڑکے ہیں جس پہ اعتبار نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ ان کا ٹریک ریکارڈ بہت خراب ہے. انہوں نے ماضی کے اندر بھی جو کمٹمنٹس کی، پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو جو ہے وہ لا کے ڈی چوک کی بات کی کہ جناب ڈی چوک کے اوپر لے کر آئیں گے، اور اس کے بعد ڈی چوک پہ خود پتلی گلی سے دوسری سائڈ کے اوپر نکل گئے. لاہور کا جلسہ منعقد کرنا تھا تو لاہور کے جلسے کے اندر بھی جو ہے جب جلسہ ختم ہو گیا تب وہاں پہ پہنچے. تو لڑکے کا ٹریک ریکارڈ جو ہے وہ بہت خراب ہے، اور لڑکا جو ہے نا پھر یہ کہہ رہا ہے کہ جناب اب کی دیکھنا اب کی میں نہیں چھوڑوں گا. تو پارٹی کا جو ورکر ہے نا وہ بھی بڑا ڈی موٹیویٹ ہوا ہے گنڈا پور صاحب کی اس طرح کی بار بار کی حرکتوں سے. تو اس مرتبہ کیا 9 تاریخ کو وہ نکال سکیں گے یا نہیں؟ ٹریک ریکارڈ تو یہ بتاتا ہے کہ شاید گنڈا پور صاحب پھر اسی طرح جو ہے وہ لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں، اور کر کے آخر میں جو ہے انہوں نے پھر خود نکل جانا ہے. اس مرتبہ سوابی پشاور سے اور قریب ہے تو یہاں پہ اسلام آباد سے نکل جاتے تھے، 12 اضلاع کراس کر کے لاہور سے بھی نکل جاتے تھے، تو یہ تو سوابی اور بھی زیادہ قریب ہے. لیٹس سی واٹ ہی کین ڈو دس ٹائم. اچھا جی، دوسری بات یہ ہے کہ جناب جیو نے یہ رپورٹ کیا، یہ جو گنڈا پور صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی میرا سامان جو ہے غائب ہو گیا، تو اس میں بتایا جا رہا ہے کہ 2 گنڈا پور صاحب کے ایپل 15 پرو میکس یہ فونز بتائے جا رہے ہیں. جیو رپورٹ کر رہا ہے کہ جی وہ غائب ہوئے ہیں بیسکلی. تو ان 2 فونوں کے اندر انہوں نے کہا کہ جی میرے اس کے اندر نمبرز وغیرہ بھی تھے، تو وہ نمبر میرے سارے مس پلیس ہو گئے ہیں اور مجھے لوگوں سے جو ہے وہ نمبرز مانگنے پڑ رہے ہیں. تو ویسے تو ایپل کے اندر آئی کلاؤڈ ہوتا ہے، آئی کلاؤڈ کے اندر آپ کا سارا ڈیٹا جو ہے اس کا بیک اپ وہاں پہ موجود ہوتا ہے. اگر تو گنڈا پور صاحب کو کسی نے بتایا ہو کہ جناب آئی کلاؤڈ کی جو آپشن ہے اس کو آپ نے ایکٹیویٹ بھی کرنا ہے تاکہ آپ کا ڈیٹا جو ہے وہ بیک اپ ہو سکے، اگر تو وہ کیا ہوگا تو میرا نہیں خیال کہ ڈیٹا کے حوالے سے کوئی پرابلم. بائی دا وے اس میں یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ ان کے صرف موبائل فونز نہیں بلکہ ساتھ ہی ساتھ ان کا کوئی لائسنس اسلحہ تھا وہ بھی وہاں سے جو ہے وہ غائب ہو گیا. تو وہ ڈیفینیٹلی ان کو جو ہے وہ ہر صورت واپس ملنا چاہیے. دوسرا، ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد میں علیم گنڈا پور کے خلاف شراب اسلحہ برآمدگی کیس کی جو ہے وہ سماعت ہوئی ہے. اچھا، شراب یہ بیسکلی وہی شہد کی بوتل والا وہ جو کیس تھا، یہ وہ ہے. تو اس کیس کی سماعت 15 نومبر تک کے لیے ملتوی کر دی گئی اور علیم گنڈا پور کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جو ہے وہ برقرار رکھے گئے ہیں. اچھا، گنڈا پور صاحب کی یہ جو انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ آپ صرف اندازہ کیجئے کہ ہمارے یہاں پہ لا اینڈ آرڈر کی یہ سچویشن ہے کہ ان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری نکلے ہوئے ہیں، اور یہ اسلام آباد کی عدالت سے، اور یہ 7 اڈیالہ کے اندر جو ہے وہ عمران خان صاحب سے ملنے کے لیے آ رہے ہیں. اور پورے پاکستان کو پتا تھا، ایسی بات نہیں ہے کہ پاکستان کو نہیں پتا تھا، لوگوں کو یا قانون نافذ کرنے والے اداروں کو نہیں پتا تھا کہ گنڈا پور صاحب جو ہے وہ یہاں پہ آ رہے ہیں. لیکن ظاہری بات ہے جب سسٹم نے گرفتار نہیں کرنا تو نہیں کرنا، کیونکہ یہاں پہ کام جو ہوتا ہے وہ سسٹم کے مطابق ہوتا ہے. تو سسٹم نے چونکہ ابھی گرفتار نہیں کرنا، سسٹم سمجھتا ہے کہ ابھی ان کی گرفتاری کی ضرورت نہیں ہے، تو نہیں ہوں گے گرفتار. ایون دو ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری نکلے ہوئے ہیں، عام شخص کے نکلیں. آپ مجھے بتائیے اگر عام شخص کے وارنٹ گرفتاری نکلے ہوں تو پولیس اس کے بعد کیا حال کرتی ہے؟ اگر بندہ نہ ملے تو تھانے والے آ کے جو ہے گھروں سے لوگوں کو اٹھا کے لے جاتے ہیں. مطلب یہ صورتحال ہوتی ہے. لیکن یہاں پہ ضرورت ہی نہیں ہے، یہاں پہ چونکہ سسٹم نے ابھی نہیں گرفتار کرنا تو نہیں کرنا. ڈزنٹ میٹر، چاہے آپ کو لڑکے کا پتہ بھی ہے لڑکا کہاں تک آیا ہوا ہے، آپ کو جگہ کا پتہ ہے، لوکیشن کا پتہ ہے، ٹائم کا پتہ ہے، سب کچھ پتہ ہے، لیکن نہیں کرنا. وہ پاکستان کی جیل میں جا کے ایک قیدی سے مل کے آ سکتا ہے، لیکن پولیس اسے گرفتار نہیں کرتی. لیکن اگر گرفتار کرنے کا ارادہ ہو تو پھر کہاں سے گرفتار کر لیتی ہے. اچھا جی، اس کے علاوہ ایک بڑی انٹرسٹنگ سٹوری جو ہے وہ دی ہے آج انصار عباسی صاحب نے. بہت انٹرسٹنگ سٹوری ہے، میں یہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا. کہتے ہیں پاک فوج پی ٹی آئی سمیت کسی بھی سیاسی جماعت کے ساتھ کوئی بات چیت نہیں کرے گی. یہ انصار عباسی صاحب کی سٹوری بتا رہی ہے، اور ادارے کا موقف پہلے ہی واضح کیا جا چکا ہے کہ سیاسی جماعتوں کا کام ہے کہ وہ سیاست پر بات کریں، مذاکرات کریں اور رعایت دیں اور لیں. دی نیوز نے جب پی ٹی آئی اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے درمیان ممکنہ ڈیل کے حوالے سے جاری قیاس آرائیوں کے متعلق سوال کیا تو ایک ذریعے نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا کہ فوج کا ایسے کسی معاملے سے کوئی لینے دینا نہیں ہے. ذریعے نے کہا کہ ایسے معاملات پر بات کرنا سیاسی جماعتوں کا کام ہے. پاک فوج نے رواں سال مئی میں ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف کی پریس کانفرنس میں اپنی پوزیشن واضح کر دی تھی.
ذریعے نے یاد دہانی کرائی کہ جب ڈی جی آئی ایس پی آر سے مئی میں کسی ڈیل کے امکان کے متعلق پوچھا گیا تو فوجی ترجمان نے اس بات کا اعادہ کیا کہ فوج کا کوئی سیاسی کردار نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ فوج غیر سیاسی ہے اور ہر حکومت کے ساتھ اس کے تعلقات آئین اور قانون کے مطابق ہیں. تمام سیاسی جماعتیں ہمارے لیے قابل احترام ہیں، لیکن اگر کوئی سیاسی گروہ اپنی ہی فوج پر حملہ کرتا ہے تو کوئی ان کے ساتھ بات چیت نہیں کرے گا. ذریعے نے کہا کہ اس طرح کے انتشار پسند گروہ کے لیے واحد راستہ یہ ہے کہ وہ قوم سے معافی مانگے اور نفرت کی سیاست چھوڑ کر تعمیری سیاست کا وعدہ کرے. فوج کو اس معاملے میں ملوث کرنا مناسب نہیں. ذریعے نے بتایا کہ فوج کی پالیسی اپنے گزشتہ اعلان کے مطابق بدستور برقرار ہے. سیاسی امور پر سیاسی جماعتوں کو آپس میں بات چیت کرنا ہے. دفاعی ذریعے کے ساتھ نیوز کی بات چیت سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر عمران خان اور پی ٹی آئی کو ریلیف یا رعایت چاہتے ہیں تو ان کے لیے ایک ہی راستہ ہے کہ وہ سیاسی جماعتوں بشمول حکومت کی نمائندوں سے بات کریں، نہ کہ فوج یا اس کے سربراہ سے. اچھا، کیونکہ یہ بیسیکلی سربراہ والی بات اس لیے بھی ہو رہی ہے کیونکہ خان صاحب ماضی کے اندر جو ہے بار بار یہ بات کہہ چکے ہیں کہ جی میں آرمی چیف سے بات کروں گا. اس کے بعد انہوں نے اپنی کمیٹیاں بھی بنا دی، کمیٹی بنا دی اور کمیٹی اب بات کرے گی. اچھا، وہ کمیٹی کو کوئی لفٹ ہی نہیں کرائے گی. لیکن ہیونگ سیڈ آل دیز تھنگس، یہ جو بات کی جا رہی ہے نا کہ جناب اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ کوئی بات چیت نہیں کرے گی، کوئی ڈیل نہیں کرے گی، یہ میں معذرت کے ساتھ اس چیز کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں. میں اس کی چھوٹی سی اگزامپل آپ کو دیتا ہوں جو کہ میرے خیال میں ساری سائڈز اس بات کو ایکسیپٹ کر چکی ہیں، اور وہ یہ ہے کہ جب پاکستان تحریک انصاف نے اپنا جلسہ مؤخر کیا تھا تو صبح صبح اعظم سواتی صاحب جو ہے عمران خان صاحب سے ملنے کے لیے اڈیالہ جیل پہنچے تھے. تو آپ کے خیال میں پاکستان کی کون سی ایسی طاقت ہے جو اڈیالہ جیل کا دروازہ کھلوا سکتی ہے عمران خان سے ملاقات کروانے کے لیے؟ آپ کے خیال میں اس وقت یہ کام مریم اورنگزیب نے کیا تھا، یا آپ کے خیال میں شزا فاطمہ صاحبہ جو منسٹر ہیں انہوں نے اڈیالہ جیل کا دروازہ کھلوایا تھا؟ انہوں نے گنڈا پور صاحب کے ساتھ بات چیت کی تھی؟ ایسا نہیں ہے. اسٹیبلشمنٹ بات چیت کرتی ہے، دروازے کھلے ہوتے ہیں. فوکل پوائنٹ کون سا ہوتا ہے؟ وہ اس سارے معاملے کے اندر گنڈا پور صاحب ہیں. مطلب یہ تو اتنی آبویس بات ہے نا کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ پارٹی کے اپنے اندر، پاکستان تحریک انصاف کے اپنے اندر لوگ جو ہیں وہ یہ بات جانتے ہیں کہ گنڈا پور صاحب سے اگر کسی نے کوئی بات چیت کرنی ہے، اسٹیبلشمنٹ نے اگر کوئی بات چیت کرنی ہے تو وہ گنڈا پور صاحب کے ساتھ کرنی ہے. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن ضروری کیوں ہے یہ اس قسم کے جو ڈینائلز آ رہے ہیں نا، یہ جو انصار عباسی صاحب نے جو سٹوری کے اندر دیا ہے، انصار عباسی صاحب کو میں کوئی قصور نہیں ٹھہرا رہا کیونکہ obviously he is just reporting. ان کی جس سے بات ہوئی ہے، ان کو جس نے اپنی بات کہی ہے، ضروری نہیں ہے کہ وہ جو بات کہہ رہا ہے وہ درست ہو، لیکن ایز اے جرنلسٹ he is just reporting the facts کہ بھئی میں نے یہ موقف ہے تو میں وہی موقف آگے دے رہا ہوں. بات یہ ہے کہ جب ڈیلے ہو رہی ہوتی ہیں نا، جب دو سائڈز آپس میں بات چیت کر رہی ہوتی ہے ان معاملات میں، پاکستان کے معاملات میں مانتا کوئی نہیں ہے. اینڈ آئی ول گیو یو ایگزامپلس. میں بھی آپ کے سامنے ایگزامپلس رکھتا ہوں. جب خان صاحب اور باجوہ صاحب کی ملاقات ہوئی تھی، فارمر آرمی چیف جنرل باجوہ کی ملاقات ہوئی تھی عارف الوی صاحب کے یہاں پہ، آپ کے خیال میں انہوں نے باہر آ کے پریس ریلیز جاری کی تھی اس کی، یا پریزیڈنٹ ہاؤس نے اعلان کیا تھا کہ جناب آج پریزیڈنٹ ہاؤس میں جو ہے وہ جنرل باجوہ اور عمران خان صاحب آئے تھے اور ان دونوں کی ملاقات ہوئی ہے؟ کوئی بھی نہیں. چپ کو گو بن کے بیٹھ جاتے ہیں، کوئی بھی نہیں بولتا. اس کے بعد یہ جو میں نے بھی آپ کو اگزامپل دی ہے، آپ کے خیال میں کوئی آ کے اعلان کرتے ہیں کہ جی ہمیں فوج نے بھیجا ہے؟ نہیں، چپ، کوئی بھی نہیں بولتا. نواز شریف صاحب جب باہر گئے تھے، جب اپنے علاج معالجے کے لیے گئے تھے، اس وقت کیا ان میں سے کوئی کہہ رہا تھا، ان میں سے کوئی ایک جو اسٹیک ہولڈرز ہیں، مطلب اس وقت پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی، نون لیگ کے نواز شریف صاحب تھے اور اسٹیبلشمنٹ تھی، تینوں میں سے کوئی مان رہا تھا کہ ہاں جی ہم ڈیل کر کے باہر بھیج رہے ہیں؟ کوئی بھی نہیں مان رہا تھا، کوئی بھی نہیں بولتا تھا. خواجہ آصف صاحب کو 2019 میں جب آفر کروائی گئی تھی کہ جناب آپ پنجاب کو ٹیک اوور کر لیں، تو کیا اسٹیبلشمنٹ نے اعلان کیا تھا کہ ہاں جی آپ آ جائیں اور آ کے ٹیک اوور کر لیں؟ کوئی بھی نہیں بولتا، چپ کر کے بیٹھے رہتے ہیں. وقت کے ساتھ چیزیں پتہ لگتی ہیں، وقت کے ساتھ پتہ لگتا ہے کہ اوہو پیچھے تو یہ ہوتا رہا. تو یہاں پہ بھی ہاں البتہ یہ ضرور ہے کہ یہ تاثر بار بار ہیمر کیا جاتا ہے بار بار کہ نہیں کوئی ڈیل نہیں ہے، کوئی بات چیت نہیں، کوئی نہیں. بات چیت ہو رہی ہوتی ہے، ہمیشہ ہو رہی ہوتی ہے. بریک تھرو ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، یہ سب سے بڑا سوال ہے. بات چیت چلتی رہتی ہے، بات چیت بند نہیں ہوتی. نون لیگ کے ساتھ بھی چل رہی تھی جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی. مجھے بڑا انٹرسٹنگ، مجھے آج بھی یاد ہے کہ جب نواز شریف صاحب باہر جا رہے تھے نا اور جہاز میں بیٹھ رہے تھے، تو ان کے پی ٹی آئی کے جتنے بھی یوٹیوبرز ہیں وہ اس وقت بیٹھ کے جو ہے نا وہ کہتے تھے دیکھیں نواز شریف ڈیل کر کے باہر چلا گیا، دیکھیں نواز شریف چلا گیا ڈیل کر کے. کس کے ساتھ ڈیل کر کے گیا؟ دوسری سائڈ کا نام نہیں لیتے تھے. مطلب وہ کیا کہتے ہیں بٹ کڑائی والوں کے ساتھ ڈیل کر کے چلے گئے ہیں. کس کے ساتھ ڈیل کر کے گئے؟ اسٹیبلشمنٹ کا نام نہیں لیتے تھے. کیوں نہیں لیتے تھے؟ کیونکہ اس وقت کے وہ جو یوٹیوبر تھے نا وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ سیم پیج پہ تھے. جب وہ سیم پیج پھٹ گیا تو تب انہوں نے کہنا شروع کیا یہ تو اسٹیبلشمنٹ نے بھجوایا تھا، یہ تو اسٹیبلشمنٹ نے نواز شریف کو باہر بھجوایا تھا، کیونکہ اب خود سیم پیج پہ نہیں تھے. تو اس لیے وقت لگتا ہے.
یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کڑوی بات. مجھے پتا ہے آپ کو جو پارٹی کے جو بھی لوگ ہیں کسی بھی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں ان کو میری بات شاید بری لگ رہی ہو, بٹ آئی گیو یو دا فیکٹس کہ یہ ہے اصل بات. ڈیلیں چل رہی ہوتی ہیں, ڈیلیں بن رہی ہوتی ہیں. ابھی نجم سیٹھی صاحب نے 2 دن پہلے میں ان کا ایک پروگرام کا کلپ دیکھ رہا تھا, تو اس میں انہوں نے کہا جی بالکل ڈیل ہوئی ہوئی ہے. یہ بشرا بی بی کا ریلیز ہونا, یہ بہنوں کا چپ کر کے بیٹھ جانا, سارا ڈیل کا حصہ ہے کہ ان کے ساتھ ڈیلیں ہوئی ہوئی ہیں. کہ آپ لوگوں نے اچھے بچے بن کے رہنا, کوئی ایسی ویسی بات نہیں. بائی دا وے بشرا بی بی کے بارے میں بات کر رہا ہوں. بشرا بی بی لاہور سے واپس پشاور اب چلی گئی ہیں. یہاں پہ وہ اپنے دانتوں کے علاج کے لیے آئی تھیں, اب وہ یہاں سے واپس جا چکی ہیں. اس کے علاوہ جناب نعیم بخاری صاحب نے ایک انٹرویو دیا ہے, اور امبرین فاطمہ صاحبہ ہیں, ان کو ان کے یوٹیوب چینل کے لیے انہوں نے انٹرویو دیا ہے, اور بڑا کم وہ میڈیا کے اوپر آتے ہیں. تو اٹ واز گڈ ٹو سی ہم آفٹر اے ویری لانگ ٹائم. تو اس کے اندر نعیم بخاری صاحب نے سب سے پہلے تو یہ کہا ہے کہ جناب میرا ٹویٹر, فیس بک اور انسٹاگرام کے اوپر کوئی اکاؤنٹ نہیں ہے. بڑا کیٹیگوریکلی انہوں نے بات کی. تو پاکستان تحریک انصاف کے وہ فالوور جو ٹویٹر کے اوپر بیٹھ کے نعیم بخاری کا جعلی اکاؤنٹ فالو کرتے ہیں, اور وہ جعلی اکاؤنٹ دنیا جہان کی فیک نیوز دیتا ہے, دنیا جہان کے جھوٹ بولتا ہے, خدا کے لیے اس کو انفالو کریں, بیکاز اٹ از این ایبسولوٹ لوڈ آف لائز جو اس اکاؤنٹ سے چلتی ہیں. فضول قسم کی باتیں چلتی ہیں. وہ کسی لونڈے لباڑے نے بنایا ہوگا ماضی کے اندر, بڑا پرانا بنایا ہوا ہے مجھے پتا ہے, اور وہ آئے دن کوئی نہ کوئی فضول چیزیں جو ہے وہ بیٹھ کے ٹویٹ کرتا رہتا ہے. تو وہ نعیم بخاری صاحب کا اکاؤنٹ ہے ہی نہیں, اس نے صرف نعیم بخاری کا نام اور تصویر جو ہے وہ یوز کی ہے. یہ اس قسم کے جو اکاؤنٹس ہوتے ہیں نا, یہ باقی جو جینون اکاؤنٹس ہوتے ہیں ان کے لیے بھی پرابلمس کریٹ کرتے ہیں. میں بار بار یہ بات کرتا ہوں کہ یوٹیوب کے اوپر بھی اس طرح کے بہت سے 2 نمبر اکاؤنٹس بنے ہوئے ہیں جو فضول قسم کا کانٹینٹ بناتے ہیں, واہیات قسم کی, ولگر قسم کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں, اور ان کی وجہ سے جو جینون جرنلسٹ یوٹیوب کے اوپر کام کر رہے ہیں وہ بھی جو ہے نا وہ پھر نشانے کے اوپر آ جاتے ہیں. تو خیر نعیم بخاری صاحب نے ایک تو یہ کہا ہے. دوسرا انہوں نے جو ہے وہ عمران خان صاحب کے حوالے سے ایک بڑی انٹرسٹنگ بات کی. ان سے سوال کیا گیا کہ کیا سیاستدان کو اتنا ضدی ہونا چاہیے جتنا عمران خان ہے. تو اس میں انہوں نے کہا کہ میرے بڑے بھائی, انہوں نے ایک واقعہ سنایا, انہوں نے کہا میرے بڑے بھائی سلیم الطاف بھی ٹیسٹ کرکٹر تھے, وہ سلیکٹر تھے, عمران خان کا کپتان تھا. سلیکشن کمیٹی ہے, عمران خان آ کر ٹیم پکڑا دیتا تھا کہ یہ ٹیم ہوگی. یہ وہ بتاتے ہیں کہ خان صاحب اس طرح کرتے تھے. تو آگے کہتے ہیں, سو ان کرکٹ ہی واز ویری کلیئر دیٹ ہی نیڈیڈ نو ایڈوائس فرام اینی بڈی, پرہیپس ہی ٹک دس ٹو دا آفس آف دا پرائم منسٹر. کہ بڑے وہ ضدی تھے, اور وزیر اعظم ہاؤس کے اندر بھی جب وہ گئے تو وہ کسی کی ایڈوائس نہیں لیتے تھے. انہوں نے کہا بعض دفعہ جب میں اپنے آپ سے خفا ہوتا ہوں تو کہتا ہوں کہ یہ عمران خان مردم شناس تو نہیں, مجھے لگتا ہے کہ عورت شناس بھی نہیں ہے. یہ بڑی سٹیٹمنٹ دی ہے انہوں نے. اب مجھے نہیں پتا یہ کس کانٹیکس میں دی ہے, صرف انہوں نے اتنی بات کی ہے کہ انہیں لگتا ہے کہ عمران خان صاحب عورت شناس بھی نہیں ہے. انہوں نے کہا مجھے ایک دفعہ عمران خان نے بلایا اور کہا کہ تم ایڈوائزر لا بن جاؤ, تم اٹارنی جنرل بن جاؤ. میں نے کہا میں آپ کو 1972 سے جانتا ہوں, آپ مجھے برداشت نہیں کریں گے. آپ کہتے ہیں میں 50 لاکھ گھر بناؤں گا, میں آپ کے منہ پر ہاتھ رکھ دیتا کہ پہلے 5,000 بناؤ. آپ کہتے ہیں میں 1 کروڑ نوکریاں دوں گا, کہاں سے دیں گے آپ؟ عمران خان نے کہا کہ نہیں, آئی وانٹ somebody who can look into my eyes. تو میں نے کہا کہ آپ یہ بات یہاں کہہ رہے ہیں, جب 20 لوگ بیٹھے ہوں گے تو آپ کو یہ بات پسند نہیں آئے گی. میرے خیال میں نعیم بخاری صاحب بالکل ایکوریٹ انالیسس دے رہے ہیں خان صاحب کے حوالے سے, کیونکہ خان صاحب اپنے آپ کو جتنا جمہوری شو کرتے ہیں نا, جیسے وہ بڑے سب کی رائے لینے والے شخص ہیں, کرتے وہ ہمیشہ اپنی مرضی ہیں, اور اگر اپنی سوئی کسی چیز کے اوپر پھنس جائے یار. اب فار ایگزامپل مجھے آج بھی یاد ہے کہ یہ جو اسمبلیوں سے استعفیٰ دینے والا فیصلہ تھا, بہت سے لوگوں نے ان کو سمجھایا تھا کہ یہ مت کریں, ہمیں اسمبلی کے اندر رہنا چاہیے, اور ہمیں حکومت کو, اس وقت کی حکومت کو ٹف ٹائم دینا چاہیے. لیکن انہوں نے کہا نہیں, ہم تو استعفیٰ دیں گے, ہم پھنس گئی تھی, سوئی پھنس گئی تھی. اور وہ اس حد تک جب لوگوں نے ریزسٹ کیا اور ان کو سمجھانے کی کوشش کی, تو انہوں نے کہا کہ اگر تم لوگ نہیں دو گے نا تو پھر میں استعفیٰ دے کے جا رہا ہوں. اب وہ بیچارے کیا کرتے, جب پارٹی کا سربراہ کہہ رہا ہے کہ میں استعفیٰ دے رہا ہوں تو پھر ان کو بھی دینا پڑا. تو خان صاحب کی سوئی اگر پھنس جائے نا کہیں پہ تو پھر واقعی پھنس جاتی ہے. تو پھر ان سے سوال ہوا کہ 2018 میں عمران خان کیسے آئے, تو نعیم بخاری صاحب نے جواب دیا, عمران خان واز brought in, I have no doubt about it, army brought him in, he was at the peak of his popularity, there is no doubt he has charisma. I think those who manage things came to the conclusion that he is the only man who can be tried and used, and in a way they were right. چلیں, نعیم بخاری صاحب بھی اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ 2018 کے اندر آپ کی فوج عمران خان کو لے کر آئی تھی. اب یہ پی ٹی آئی کے ووٹروں سپورٹروں کو جب یہ سمجھایا جائے نا تو ان کو یہ بات پسند نہیں آتی, وہ مائنڈ کر جاتے ہیں اس بات کے اوپر کہ یہ کیوں کہا ہے, عمران خان اپنے ووٹ لے کر آیا تھا. آپ ووٹ ٹھیک ہے اس نے لیے ہوں گے, لیکن اس ووٹ کو دھکا بھی جو ہے وہ فوج نے دیا ہوا تھا, اور رستے سے روڑے بھی سائڈ پہ کیے تھے. ایسکلیٹر ہوتا ہے نا, جو کہیں پہ لینڈ سلائڈنگ ہو جائے نا تو گاڑیوں کے آگے سب سے پہلے ایک ایکسکلیٹر ہوتا ہے جو بیسیکلی روڈ کو کلیئر کر رہا ہوتا ہے. فوج نے عمران خان کے لیے 2018 میں اس ایسکلیٹر کا کام کیا تھا, روڑے ہٹائے تھے رستے سے تاکہ عمران خان صاحب کا رستہ کلیئر ہو.
اور جو کوئی روڑا پہ آتا تھا تو یا تو پھر اس کو بتا دیا جاتا تھا کہ بیٹا چھلانگ مار کے چپ کر کے پی ٹی آئی کے اندر آ جائے یا پھر مقدموں کے لیے تیار ہو جا. یہ تھی اصل حقیقت. تو شکر ہے نعیم بخاری صاحب نے اس کا ذکر کیا. اور بائی دا وے یہ ایسکیلیٹر صرف پی ٹی آئی کے لیے 2018 میں نہیں چلا, یہ ایسکیلیٹر جو ہے یہ نون لیگ کے لیے 2024 میں بھی چلا ہے. یہ ہے پوری حقیقت, یہ ہے پوری سچائی. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.